10 अप्रैल 1988 को इतवार की सुबह थी जब 9:50 पर जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोरदार धमाके से लरज उठे। अभी लोग धमाके की वजह जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि हर तरफ से इन पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश होना शुरू हो गई। ये एक होलनाक मंजर था, कयामत की वो घड़ी जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फैजाबाद में ओजड़ी कैंप के अंदर असला डिपो में लगने वाली आग के बायस बम फट रहे थे। मिसाइल और रॉकेट उड़ उड़कर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरकर तबाही फैला रहे थे। सड़कों पर मौजूद लोग पनाह की तलाश में भाग रहे थे। किसी ने इसको इंडियन हमला करार दिया तो किसी ने कहा कि इजराइल ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। सड़क पर चलती गाड़ियां निशाना बन रही थी। रॉकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते खौफ व हिरास फैलाते जमीन पर गिर रहे थे। जुड़वा शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फरहामी का निज़ाम धर्म भरम हो चुका था। चकलाला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और परवाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। ओजड़ी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कई रॉकेट गिरे। इन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुमे के दिन हुआ करती थी, इसलिए इतवार को तालीमी इदारे और तमाम दफातर खुले थे। धमाके के फौरी बाद सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ओजड़ी कैंप के असला खाने में लगी आग भड़क रही थी और कैंप से मुल्हिका इलाका गुलशन दाद खान के रिहायशियों के घर सुरमे का ढेर बन चुके थे। हालत इतनी खौफनाक थी कि जख्मियों के जिस्मों के आज़ा उड़ गए थे। जिस्म बुरी तरह झुलस चुके थे। अस्पतालों में पांव रखने तक की जगह ना थी, इसीलिए अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फौजी दस्तों ने इलाकों को घेरों में लेना शुरू कर दिया और इमदादी कार्रवाइयाँ अपने उरूज पर थी। इसी दौरान इत्तला आई कि इस्लामाबाद की तरफ आते हुए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद वफाकी वज़ीर मोहम्मद खाकान अब्बासी की चलती गाड़ी पर 2 रॉकेट गिरे, जिसके नतीजे में खाकान अब्बासी हलाक हो गए, जबकि इनके बेटे जाहिद अब्बासी शदीद जख्मी हुए। बाद में जाहिद अब्बासी 14 साल तक कोमे में रहने के बाद फोत हो गए। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। जनरल ज़िया उल हक ने वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो से टेलीफोन पर राब्ता किया और सूरत हाल से आगाही हासिल करते हुए हदायत भी जारी कर दी। इतवार की शाम वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो कराची से लाहौर पहुंच गए। चकलाला एयरपोर्ट के VIP लॉन्च में इन्होंने आला सतही इजलास की सदारत की और इन्हें हादसे के नुकसानात और इसकी तफसीलात पर मुतलका हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो ने इस हादसे को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार देते हुए ये मुतालबा किया कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करवाई जाए। इतने खौफनाक हादसे के बाद भी अभी तक अवाम को मालूम नहीं था कि इस वाक़ये की असल वजह क्या है, और बिल आखिर 10 अप्रैल की शाम कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर वसीम सज्जाद ने इजलास मुलतवी होने से कबल एक बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि फ़ौज के बारूद के ज़ख़ीरे में इस वक्त इत्तफ़ाक़िया आग लग गई जब एक ट्रक से बारूद को निकाला जा रहा था। ट्रक में आग भड़की तो इसने पूरे ज़ख़ीरे को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर इस वाक़ये में 58 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और 800 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मौके पर मौजूद जवानों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें की, मगर वो कोशिशें बेसूद साबित हुई और नतीजे में बहुत सारे धमाके हुए और बाज़ रॉकेट जुड़वा शहरों के कई इलाकों में जा गिरे, जिससे भगदड़ मच गई और जानी और माली नुकसान में इजाफा होता चला गया, जो बढ़कर मरने वालों की तादाद तकरीबन 100 से तजावुज़ कर गई और ज़ख्मी अफराद 800 से 1500 तक बढ़ गए। इस हादसे की वजह मालूम करने के लिए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ये पहला सरकारी ऐलान था जिसमें बाकायदा तौर पर ओजड़ी कैंप के हादसे की तहकीकात का ऐलान किया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने पीर के रोज़ बहरिया के बम डिस्पोजल स्क्वाड पर मुश्तमिल टीम इस्लामाबाद रवाना कर दी ताकि वो धमाके के बाद सलामत बच जाने वाले असले को ठिकाने लगाने में पाकिस्तानी एहलकारों की मदद कर सके। 11 अप्रैल को कुवैत से वापस पहुंचने के बाद सदर जनरल ज़िया उल हक ने
جائے وقوع کے دورے اور متاثرین سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے کہ آیا یہ واقعہ ایک حادثہ تھا، غفلت تھی یا کوئی سازش۔ لوگوں کی جانب سے مسلسل تنقید جاری تھی کہ اتنے گنجان علاقے میں ایک اسلحہ ڈیپو کیوں تھا، جس کے جواب میں ضیاء الحق نے کہا کہ اوجڑی کیمپ قیام پاکستان سے قبل کا ہے اور وہاں اسی زمانے سے فوجی یونٹیں بنتی رہی ہیں۔ جنرل ضیاء نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ افواہ کہ کیمپ میں ذخیرہ اسلحہ افغان مجاہدین کو دیا جانا تھا محض افواہ اور قیاس ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اوجڑی کیمپ کیا تھا؟ 7 فروری 2016 کے ڈان اخبار میں شیخ عزیز لکھتے ہیں کہ اوجڑی دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ایک پرانی طرز کا اسلحہ خانہ تھا جو سرخ اینٹوں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں فوجی یونٹس قیام کرتی تھی، لیکن 1979 میں ISI نے اسے اسلحے کے ایک عارضی ذخیرے کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا جہاں ضرورت کے وقت اسلحہ رکھا جا سکے۔ حادثہ کیسے اور کیوں رونما ہوا؟ صدر جنرل ضیاء الحق کے چیف آف سٹاف کے طور پر طویل عرصے تک خدمات سر انجام دینے والے پاکستان آرمی کے سابق وائس آف سٹاف جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ وتھ ضیاء میں لکھتے ہیں کہ اس بدقسمت صبح جب کچھ غیر تربیت یافتہ اہلکار ایمونیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو یہ حادثہ رونما ہوا یوں کہ 122 ملی میٹر کے راکٹ سے بھرا ایک باکس جس کو کسی جگہ سے سلائڈ کر کے نیچے اتارا جا رہا تھا، یہ نیچے گر گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرانے کے باعث یہ باکس پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ جنرل خالد لکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے راکٹس میں سیفٹی فیوز لگے ہوتے ہیں، لیکن ان راکٹس میں سیفٹی فیوز نہیں تھا اور زمین کے ساتھ زوردار ٹکر سے یہ راکٹ دھماکے سے پھٹ گیا اور یہاں پر پھر دھماکوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ جنرل حمید گل جو اس وقت DGISI تھے جانتے ہیں کہ ان کا موقف کیا تھا۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب افغانستان میں قیام امن کے معاملات حتمی شکل اختیار کر رہے تھے اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب مزید جنگ و جدل نہیں ہوگی۔ اس مرحلے پر امریکیوں کو یہ فکر لائق ہوئی کہ طویل عرصے تک جاری رکھے جانے والی اس جنگ کے لیے انہوں نے اسلحے کے انبار پاکستان میں رکھے تھے جو یہاں سے افغانستان منتقل کیے جا رہے تھے، لیکن جنگ کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہے اس اسلحے کو یہاں سے دوبارہ امریکہ منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ سارا اسلحہ براہ راست امریکہ سے یہاں نہیں پہنچا تھا بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مختلف امریکی وینڈرز نے امریکی ادائیگی پر یہ اسلحہ یہاں پہنچایا تھا۔ جنرل حمید گل کے مطابق مصر بھی ان وینڈرز میں شامل تھا جہاں کی اسلحہ ساز فیکٹری نے یہ اسلحہ پاکستان پہنچایا تھا۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ جن دنوں افغان جنگ سمٹ رہی تھی انہی دنوں اسلحے کی کچھ پیٹیاں مصر سے پاکستان پہنچی تھی۔ انہی پیٹیوں میں وہ آتش گیر مادہ تھا جس نے سپارک کیا اور اوجڑی کیمپ حادثے کا باعث بنا۔ ڈان اخبار کے سابق ایڈیٹر اور سینئر صحافی M ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ شہر کے بیچوں بیچ ایک اسلحے کا ذخیرہ تھا اور حیرت انگیز طور پر عوام اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس ذخیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لائے جانے والا اسلحہ اور یہاں سے لے جانے والا اسلحہ کسی حساب کتاب میں نہیں تھا، یعنی یہاں پر بڑے پیمانے پر خرد برد کی جا رہی تھی۔ M ضیاء الدین کے مطابق اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس حادثے کی منصوبہ بندی کی۔ M ضیاء الدین کہتے ہیں کہ پھر یہی حادثہ جنیجو حکومت کی رخصتی میں ایک اہم جواز بن گیا۔ جنرل ضیاء اور محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات تو جنیوا معاہدے کے تہ پانے کے بعد سے سامنے آ رہے تھے، کیونکہ وزیر اعظم جنیجو کسی بھی صورت میں افغان جنگ سے باہر نکلنا چاہتے تھے، جبکہ ضیاء الحق کی سوچ ان سے مختلف تھی۔ لیکن اوجڑی حادثے نے ضیاء الحق کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ محمد خان جنیجو کو حکومت سے باہر کر دیں۔ اختلافات کی سب سے بڑی وجہ اس وقت سامنے آئی جب اوجڑی کیمپ حادثے پر پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم کو فراہم کی گئی، جس نے حادثے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی تھی، بلکہ یوں کہیے
کہ اسٹیبلشمنٹ پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر محمد خان جنیجو بطور وزیر اعظم کارروائی کر کے کچھ لوگوں کو نکالنے کا ذہن بنا رہے تھے، اور اس کے اشارے بھی انہوں نے دے دیے تھے، اور یہ وہ معاملہ تھا جو جنرل ضیاء کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کمیٹی کی رپورٹ تیار ہونے کے بعد وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کوشش تھی کہ اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ISI کے سابق DG جنرل اختر عبد الرحمان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جائے، لیکن ان کی اپنی کابینہ کے ارکان اسلم خٹک اور نسیم احمد ان کے موقف کے خلاف ڈٹ گئے، جبکہ دوسری جانب وزیر مملکت برائے دفاع رانا نعیم محمود وزیر اعظم جنیجو کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ معاملہ تھا جہاں سے جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے درمیان بدگمانیوں کا آغاز ہوا، اور پھر معاملہ 29 مئی کو جنیجو حکومت کی برطرفی پر ختم ہوا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ہی اسلم خٹک کو جنیجو حکومت ختم ہونے کے بعد سینئر وزیر بنا دیا گیا۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ حادثے کی انکوائری آج تک پبلک نہیں کی گئی، اور پاکستان میں ہونے والے کئی سانحات کی طرح اوجڑی کیمپ کا اسباب کا تعین بھی آج تک نہیں کیا جا سکا۔ سینئر صحافی افتخار احمد کہتے ہیں کہ 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد ان کی لاہور میں محمد خان جنیجو سے ملاقات ہوئی، جس میں اوجڑی کیمپ کے مسئلے پر بات کرنے کا موقع ملا۔ ان دنوں ایسی خبریں عام تھیں کہ امریکی میزائل ایران کے ہاتھ لگنے کا معاملہ عالمی سطح پر موضوع بحث تھا۔ یہ وہ میزائل تھے جو امریکہ نے سوویت فوجیوں کے خلاف استعمال کے لیے پاکستانی اداروں کے ذریعے افغان مجاہدین کو فراہم کیے تھے۔ محمد خان جنیجو نے کہا کہ یہ امکان ہے کہ مقدمے کا مدعا ہی ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ بنایا گیا ہو تاکہ موضوع ہی بند ہو جائے۔ محمد خان جنیجو کا کہنا تھا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ میزائل کا تنازع ہی اوجڑی کیمپ کے سہنے کی وجہ بنا۔ محمد خان جنیجو نے یہ بھی کہا کہ ان کی طرف سے قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ تیار تھی، اور وہ یہ اعلان کر چکے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، لیکن اس سے قبل ہی ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ 10 اپریل 1988 کو اوجڑی کیمپ میں لگنے والی حادثاتی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ٹھیک 4 روز بعد افغان مجاہدین اور سوویت یونین کے درمیان جنیوا معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت سوویت فوجیں افغانستان چھوڑنے پر آمادہ تھیں۔ اس معاہدے کے روز وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ بات زبان زد عام تھی کہ جنرل ضیاء الحق اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ معاہدہ بگدڑ میں ہوا ہے، اور اس فیصلے پر وہ وزیر اعظم سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو جنیوا میں موجود وفاقی وزیر مملکت برائے خارجہ زین نورانی پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ہر صورت اس معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان واپس لوٹیں۔ جنیوا معاہدہ اور اوجڑی کیمپ کی رپورٹ پر بلا امتیاز عمل درآمد جیسے معاملات تھے جن کو ہضم کرنا جنرل ضیاء کے لیے آسان نہ تھا، اور پھر ٹھیک 1.5 ماہ بعد لاوا بے نکلا، جس کے نتیجے میں محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا۔ وقت اپنے بہاؤ پر چلتا رہا، اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بھی جنرل اختر عبد الرحمان سمیت ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے، اور یہ سارا معاملہ یوں پس پردہ چلا گیا۔ آج تک یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ کیا اوجڑی کیمپ سانحہ واقعی ایک حادثہ تھا یا ایک سازش تھی، اور شاید اس کا علم کبھی کسی کو ہو بھی نہ سکے۔